अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। इस वक्त माहिरीन कानून और कई पार्लियामेंटेरियंस हैरान हैं और हैरत से अपने सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि हुकूमत जाते जाते ये किस तेज रफ्तारी के साथ बगैर बहस करवाए कवानीन को मंजूर करवा रही है। बिलों पर बहस होना तो दूर की बात है, अरकान ये शिकवा कर रहे हैं कि अक्सर बिल्स जो है ना वो एजेंडा के अंदर शामिल होते हैं, ना ही उनकी कॉपीज अरकान पार्लियामेंट को दी जाती हैं और ऑब्वियसली बहस इसके ऊपर होती नहीं है। आप लोग सुन रहे थे कि खुद हुकूमती इत्तेहादियों में से किस किस्म की आवाजें उठ रही हैं कि ये जल्दबाजी में करवाई जाने वाली कानून साजी है और ये इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि इस कानून साजी के असरात सब के ऊपर होंगे। आज जो सबसे ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है, जिस चीज के अराउंड बहस है, तमाम और तशवीश का इजहार है, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में की गई तरमीम है, क्योंकि 100 साल के बाद इसके अंदर ये तरमीम की गई है, जिसके तहत एक जो सबसे ज्यादा जेर बहस इसका एक क्लॉज है वो ये है कि जो खुफिया एजेंसीज हैं उनको बेतहाशा इख्तियारात दिए गए हैं, जिनमें उन्हें महज शक की बुनियाद के ऊपर किसी भी वक्त किसी भी शख्स या जगह पर बगैर वारंट के दाखिल होने और तलाशी लेने और ताकत का इस्तेमाल करने और उनको जो है वो गिरफ्तार करने का भी इख्तियार हासिल होगा। इसके अलावा इसके अंदर जो और प्रॉब्लमेटिक पार्ट्स हैं उसमें जो तारीफ है, डेफिनेशन है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की, उसको ब्रॉडन किया गया है और इसके अंदर डिजिटल और मॉडर्न जो कम्युनिकेशन के तरीक़ाकार हैं उनको भी कानून के तहत लाया गया है। इसका एक्सपर्ट्स की तरफ से जो माहिरीन हैं उन्होंने ये तज्जिया किया है कि इसके अंदर जो यूट्यूब के व्लॉगर्स होते हैं, इसके अलावा जो लोग आर्टिकल्स या ब्लॉग्स ऑनलाइन लिखते हैं, वो भी इसके तहत कानून के अंडर आ जाते हैं। फिर डॉक्यूमेंट जो दस्तावेज की जो तारीफ है उसको भी बढ़ा दिया गया है। इसमें एनी रिटन, अनरिटन, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या फिर कोई भी टैंजिबल यानी ठोस या अनटैंजिबल जो डॉक्यूमेंट है उसको उसके अंदर शामिल किया गया है। यानी इन जनरल इसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगती है वो यही है कि अगर कोई, और ये इसमें शामिल किया गया है मिलिट्री प्रोक्योरमेंट और कैपेबिलिटीज के हवाले से सवाल उठाने पे, तो अगर कोई सलाहियत का सवाल उठाएगा तो उसको वो भी इसके अंडर आएगा। इसके अलावा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा है वो, और काफ़ी ज़्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा है, वो है डेफिनेशन ऑफ एनिमी यानी दुश्मन की। इसके अंदर कोई भी ऐसा शख्स जो डायरेक्टली यानी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली यानी इरादी तौर पे या गैर इरादी तौर पे कि किसी भी ऐसी एक्टिविटी के अंदर इंगेज होगा, इसमें जो अल्फाज डॉन के अखबार में इसके लिए अल्फाज किए गए हैं, एंगेजिंग विद अ फॉरेन पावर, फॉरेन एजेंट, नॉन स्टेट एक्टर, ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी, एनी एसोसिएटेड ग्रुप, इनके अगेंस्ट जो है वो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकेगी। इसकी जो ऊपर इसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स ने बयान किया है वो ये कहते हैं कि ये जो बुनियादी इंसाफ के तकाजे हैं ये उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। इसके अलावा जो जिस तरह मैंने आगाज़ में जिक्र किया, सबसे ज़्यादा बहस इसके अराउंड हो रही है कि इन एजेंसीज़ को एम्पावर कर दिया गया है, इनको तमाम ये ताकतवर बना दिया गया है कि ये किसी भी शख्स को महज शक की बुनियाद के ऊपर इस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, किसी भी वक्त उनके घर पे भी एंटर हो सकते हैं और बगैर वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है। सेक्शन 6 जो है इसका, उसमें ये प्रपोज किया गया है कि किसी भी शहरी को पेनल्टी की जा सकती है, उसको सजा दी जा सकती है, प्रिजन टर्म उसको जो है वो जेल में डाला जा सकता है 3 साल के लिए अगर वो किसी भी खुफिया इदारे की शख्स की आइडेंटिटी को रिवील करेगा। अब ये जो तमाम इसके बुनियादी क्लॉजेज हैं उसमें हम कानूनी माहिर से प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। ये बज़ाहिर ऐसा नजर आता है क्योंकि पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कार्रवाई का मामला है, तो लगता यह है कि उन्हीं को जहन में रख के ये कानून तश्कील दिया गया है, लेकिन जो है वो ये नहीं सोचा गया कि इसके मुस्तकबिल में नताइज आम शहरियों के लिए या इन्हीं जमातों के लिए क्या निकल सकते हैं। तो इसके पीछे क्या सोच कार फरमा है। आज जब कानून को सेनेट के अंदर पेश किया गया, वज़ीर दाखिला खुद जो इस बिल के पीछे हैं वो यहाँ मुल्क के अंदर नहीं है 5 दिन के लिए। सो इसको जब पेश किया गया वज़ीर कानून की तरफ से तो इस कदर हंगामा हुआ कि चेयरमैन सेनेट ने ये बिल मंजूर करवाने के लिए मंजूर करवाने के बजाय कमेटी को के हवाले करना पड़ा उनको। सो ये सिर्फ आज कौमी असम्बली की अगर हम बात करें तो 8 बिल्स मंजूर करवाए गए, जबकि पिछले 4 दिनों के अंदर 54 कवानीन ऐसे हैं 54 जिनको मंजूर करवाया गया और जो है वो इसके हवाले से आज इसके ऊपर जो एहतजाज हो रहा है
وہ آپ لوگ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. ہم یہ ڈسکس کریں گے پروگرام کے اندر کہ نون لیگ یہ قوانین کیا صرف پی ٹی آئی کو ذہن میں رکھ کر بنا رہی ہے یا پھر ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے نتائج آگے جا کر کیا نکل سکتے ہیں, کیا مائنڈ سیٹ اس کے پیچھے موجود ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. اور دوسری اور آج کی اہم خبر آپ لوگ جانتے ہیں, کل آسما شرازی صاحبہ کے توسط سے یہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک انٹرویو آیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ نئی مردم شماری کے تحت ہی الیکشن کروائے جائیں گے. اس نے ایک بحث کو جنم دے دیا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اس سے بالکل متضاد رائے رکھتی ہے. جو چیف منسٹر ہیں سندھ کے مراد علی شاہ صاحب, وہ کھل کر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ نئی مردم شماری کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے. اور آج فیصل کنڈی صاحب نے بھی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو دیتے ہوئے کہا کہ صرف ایک جماعت کے کہنے پر الیکشن نئی مردم شماری کے تحت نہیں ہو سکتے. سو کیا مستقبل ہے اس وقت ایز آف ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے, اور پھر توشہ خانہ کیس کے بارے میں بھی کچھ لیگل پوائنٹس ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کے حوالے سے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے بلال ازرکیانی منسٹر کے کوآرڈینیٹر ہیں برائے معیشت اور توانائی, سینیٹر نثار کھوڑو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ صدر ہیں پیپلز پارٹی سندھ کے, اور حیدر وحید صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, ان سے ہم لیگل معاملہ ان کا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر حاصل کریں گے. حیدر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, آپ تینوں کو ویلکم کہتی ہوں. میں بلال صاحب آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی, یہ جس کو جو نکات میں نے سامنے رکھے ہیں اس کو اگر آپ ایکسپلین کر سکیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اوپر یہ ترامیم, اور ترامیم بھی اس حوالے سے کہ آپ اتنی کھل کر اتنی پاورز دے رہے ہیں ایجنسیز کو کہ وہ جو بھی کارروائی کرنا چاہیں کریں انٹینٹ کی بیسس کے اوپر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. افسر صاحبہ تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے جس طرح کہ آپ نے آج سینٹ کی پروسیڈنگز ڈسکرائب کی تو وہاں پہ لا منسٹر نے یہ لے کیا ہے بل سینٹ کے فلور پہ, اور چیئرمین سینٹ نے اس کو ریفر کر دیا ٹو دی اسٹینڈنگ کمیٹی. تو دیکھیے یہی ہونا چاہیے سینٹ کے اندر کہ وہاں پہ اگر جو ہاؤس کے دیگر ممبران ہیں ان کے اعتراضات ہیں, کچھ کے شدید اعتراضات ہیں, تو وہ پھر ایک زیادہ تھرو ڈسکشن کلاز بائی کلاز وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہو جائے گی, اور اس کے اندر جو بھی سینٹ کا یا سینیٹرز جو اس کمیٹی کا حصہ ہیں وہ اس کو تھریڈ بے طریقے سے اینالائز کر کے اس کے اندر جو ترامیم نہیں مناسب لگ رہی ہیں. اس میں تو کچھ بھی مناسب نہیں جی دیکھیے نہیں, جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی اس کے پیچھے مسلم لیگ نون کی سوچ میں بلال صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی. آبویسلی اس پہ زیادہ ریلیونٹ خود رانا ثناء اللہ صاحب اگر اس کا جواب دیں تو بہتر ہوگا, لیکن آبویسلی ہماری ایکسیس ان تک نہیں ہے اس وقت. آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ مسلم لیگ نون جو قانون سازیاں کر رہی ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں, دیکھیے ایک تو کلاز بائی گھر میں کلاز اسے ریٹ کر لیں, اس کو کیوں سپورٹ کر رہی ہے مسلم لیگ نے؟ جی دیکھیے میں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ جو ریلیونٹ منسٹری ہے اس میں رانا ثناء اللہ صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں, ہی ول بی بیٹر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ایکسپلین دس. بٹ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کا ایک بدقسمتی سے پھر سے دہشت گردی نے ملک میں سر اٹھایا, اور باجوڑ میں جو حادثہ ہوا ہے وہ نہایت ہی افسوسناک ہے اور ایک قومی سانیہ تھا. 2013 سے 18 کے دور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہم نے رد الفساد ضرب عزم جیسے آپریشن دیکھے, کراچی کا کلین اپ آپریشن دیکھا, جو اس کے نتیجے میں ایک دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا. اب یقیناً یہ جو ٹیررزم کی ایک تھریٹ ری ایمرج کی ہے اس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ یقیناً ہمیں فنڈامنٹل رائٹس بھی انشور کرنی ہے, فنڈامنٹل فریڈمز بھی انشور کرنے ہیں, اور یہی جو بیلنس ہے یہ ریاست کو بھی اور پارلیمان کو اسٹرائک کرنا ہوگا. تو آئی فیل کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو یہ بل آیا ہے اور اس طرح کے جو بلز آتے ہیں اس میں جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز خود ہوتی ہیں ان کی بھی انپٹ ہوتی ہے, پھر منسٹری کے تھرو یہ آتی ہیں, تو کچھ جگہوں پہ ان کی اپنی ایک بیسڈ آن دیئر اون ایکسپیرینسز. دیکھیے وہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی نہیں بتا رہا چونکہ آئی ایم ناٹ اویئر آف دا فیکٹس کہ اس بل پہ کیا تھا, مگر بات یہ ہے کہ یقیناً بیکاز وہ آن دا گراؤنڈ ہوتے ہیں, فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں, تو ان کی انپٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد اب یہ سینٹ کے اندر جس طریقے سے اب یہ آج بل آیا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا ہے, تو یقیناً اس کے سارے پہلو تفصیل سے دیکھے جانے چاہیے, اور پھر جو کمیٹی چیز پاس کرتی ہے پھر وہ واپس میں سینٹ میں آنی چاہیے, اور اسی طریقے سے ہی تھرولی اس چیز کو اینالائز کر کے پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک ہاؤس کو فیصلہ کرنا چاہیے. بحث تو کھوڑو صاحب ہوتی ہے, اور یہ شکر ہے کہ ہوتی ہے, کچھ لوگ اصول کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ٹف ٹائم دیتے ہیں, جیسے کہ آج سینٹ کے اندر رضا ربانی صاحب نے دیا ہے. لیکن میں آپ کے خیالات نثار کھوڑو صاحب اس کے اوپر جاننا چاہوں گی کہ کیونکہ یہاں پہ ایک اس میں کلاز یہ بھی ہے کہ کسی ادارے سے منسلک شخصیت کا نام لینا, ایجنسی سے منسلک, یہ تو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہی کرتے آ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے, کبھی نام لیتے ہیں کبھی کسی اور نام سے پکارتے ہیں. سو آپ یہ عام شہریوں کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کا اختیار دے کر تو آپ کے اتحادی وہ کر رہے ہیں جو یہاں پر کوئی آمر نہیں کر پایا. دیکھیں بات سنیں, یہاں فنڈامنٹل رائٹس کی ضرور ذکر نکلے گا, ہیومن رائٹس کا ضرور ذکر نکلے گا. سبجیکٹ میٹر پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں نے بل پڑھا نہیں ہے, اس لیے میں معذرت کر رہا ہوں. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ بل پیش کرنے کے بڑے سے مراحل ہوتے ہیں.
ایک بل کا انٹروڈیوس کرنا ہوتا ہے جو ہاؤس سنتا ہے، پھر انٹروڈکشن ہوتی ہے بل کی، اس پہ بحث ہوتا ہے، پھر بحث کے بعد کلوز بائی کلوز بحث ہوتا ہے۔ اسی دوران اگر کوئی بھی کورم پوائنٹ آؤٹ نہ کرے تو اسمبلی کو ان سیشن سمجھا جانا چاہیے۔ پھر بعد میں جب ایز اینڈ نیز کا معاملہ آتا ہے، بل کو پاس اور ناپاس کرنے کا ہوتا ہے، جب ممبران وہاں سے آواز نکالتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہاں ممبران نے بل پڑھا ہوگا، اس لیے اپنے وہ ضمیر کے مطابق، سوچ کے مطابق، پارٹی ڈسپلن کے مطابق وہ ووٹ کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے بل پیش کرنے کا اور پاس کرنے کا۔ اس لیے اگر کورم پوائنٹ آؤٹ کسی نے نہیں کیا تو پھر یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ جی 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہال میں اور اسمبلی کا بل پاس ہو گیا اور کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا۔ بل پڑھنے کو زیادہ 2, 3, 4, 5 گھنٹے نہیں چاہیے۔ پڑھنے کو تو تشکیل دینے کی مائنڈ سیٹ کی کھوڑو صاحب، اس کے اوپر بھی تو آپ بات کریں، ضمیر کے مطابق اور بحث، یہ سب چیزیں تو بعد میں ہوتی ہیں، اس کی تشکیل دینے کی بعد میں نہیں مائنڈ سیٹ ہوتی، کیا ہے؟ نہیں بعد میں نہیں ہوتی۔ ہمارا یہاں ملک تو بعد میں ہی ہو رہی ہیں سر۔ ہمارا ملک 1935 کے ایکٹ پہ چلتا رہا ہے۔ 1935، 100 سال پہلے، کیا اس میں ترمیم کرنے کا اگر کوئی کرتا ہے تو کیا اس میں بری بات ہے؟ ہم نئے بل لے آتے ہیں، قانون بناتے ہیں تو کیا اس میں بری بات ہے؟ جب کوئی اسمبلی قانون نہیں بناتی تو ہم اٹیک کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں۔ میں اس کو کھوڑو صاحب اس کانٹیکسٹ میں لیتی ہوں کہ آپ اس حد تک، میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میں حیدر صاحب کو بھی شامل کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ کوئی لیگل ایکسپرٹ ہیں، زیادہ بہتر بات کریں گے، لیکن میں اس کو اسی کانٹیکسٹ میں لیتی ہوں کہ آپ اب تک اس پورے پروسیس کا دفاع کر رہے ہیں جس کے تحت یہ گیا ہے۔ حیدر وحید صاحب، آپ کی نظر میں اس قانون سازی کے اندر کیا مسائل ہیں؟ اب آگے بحث ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ لیکن اٹ سیلف جو اس کے اندر جو جن پوائنٹس کی میں نے بھی نشاندہی کی ہے، اس میں کوئی مسائل نہیں ہیں یا ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، کچھ بنیادی باتیں ہیں افسر۔ ایک تو لا انفورسمنٹ ایجنسی اور ایجنسیز میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ لا انفورسمنٹ جو ہے وہ ایک پولیس کا کام ہوتا ہے عموماً، اگر اس کو اس طرح سمجھ لیں، اور ایجنسیوں کا کام ہوتا ہے کہ انفارمیشن گیدرنگ سے پریمپٹ کرنا کسی انسیڈنٹ کو، جرم کو، یا ملک کے خلاف سازش کو وغیرہ۔ تو اب قانون کے مطابق جو یہ ریڈ کرنا اور یہ جو ساری چیزیں جن کا ذکر اس قانون میں کیا جا رہا ہے، اور وہ اختیارات جو ہیں وہ پولیس کی جگہ ایجنسیوں کو دے دیے گئے ہیں، تو انٹیلیجنس ایجنسیوں کو دے گئے ہیں۔ تو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ پولیس کو یہ اختیارات اس لیے دیے گئے ہوتے ہیں کہ وہ ریڈ کریں وغیرہ، کیونکہ ان پہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا، ایک قانون کا، عدلیہ کا۔ تو اگر تو آپ نے یہ پاور ٹرانسفر ہی کرنی تھی انٹیلیجنس ایجنسیز کو، جو کہ بائی دا وے ان کا کام پوری دنیا میں ہوتا نہیں ہے، لا انفورسمنٹ از ناٹ دا جاب آف دی انٹیلیجنس ایجنسیز۔ ہاؤ ایور، اگر آپ نے قانون سازی سے یہ کام ان کو دینا بھی تھا، یہ ذمہ داری سونپنی تھی، تو پھر جو چیک اینڈ بیلنس پولیس پہ ہیں، جن کا کہ یہ ایکچولی اختیار ہے، جو کہ قانون ان کو سپروائز کرتا ہے جب وہ اس طرح لا انفورس کرنے جاتے ہیں، ریڈز کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، تو پھر اسی طرح کے کیا چیک اینڈ بیلنس بھی ساتھ ٹرانسفر نہیں کر دینے چاہیے تھے؟ بات ساری یہ ہے کہ اب اگر انٹیلیجنس ایجنسیز وہی کام کریں گی جو پولیس کرتی تھی، اور چیک اینڈ بیلنس جو پولیس پہ تھا وہ ان پہ نہیں ہوگا، تو پھر یہ قانون کیا ناکافی نہیں؟ کم سے کم اس بات پہ تو میں نے صرف اس کو مینشن کیا، میں اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ یہ کام ہی نہیں ہے انٹیلیجنس ایجنسی کا، the world over. Law enforcement is just not the job of intelligence agency at all. اس طرح سے ہم امریکہ کے کانٹیکسٹ میں اگر سمجھے، سی آئی اے ریڈ نہیں کرتی، وہ ایف بی آئی کو، لا انفورسمنٹ کو، پولیس کو انفارم کرتی ہے، ریڈ وہ کرتی۔ یہ سارے کام سی آئی اے نہیں کرتی، پوری دنیا میں کوئی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں کرتی۔ لیکن آپ ان کو یہ اختیار اگر دے رہے ہیں تو پھر جو قانون میں جو یہ اختیار رکھتے تھے، ان پہ جو قطعاً یا ان پہ سپرویژن تھی، تو پھر کیا اس کو بھی ساتھ ٹرانسفر نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ایک تو یہ کچھ بنیادی باتیں۔ باقی بات یہ کہ دیکھیں، جس ہیسٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ obviously کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک تاثر تو اس سے یہی جاتا ہے کہ آپ یہ اتنے ہیسٹ میں کیوں کر رہے ہیں۔ اور جو دو بنیادی کام ہوتے ہیں، جب آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ قانون سازی عوام کے حق میں کرے گا اور وہ گورننس عوام کے حق میں کرے گا، دو جو بڑی بنیادی بات ہے۔ تو اب قانون سازی انہوں نے جو کی ہے، اس کے کیا پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوں گے؟ ہماری جمہوریت میں ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً پولیٹیکل کانسیکوینسز اس طرح سے نہیں ہوتے،
اور لائکس اینڈ ڈس لائکس اور جذبات اور فیملی اور نیم اور ان چیزوں پہ زیادہ ووٹنگ ہوتی ہے. ورنہ کسی میچور جمہوریت میں یہ جو قانون سازی ابھی ہوئی ہے وہ عوام ضرور بیلٹ پہ اس کا جواب دیتے ہیں. ایک اور چیز حیدر صاحب مجھے اگر کوئکلی آپ بتائیں بریک پہ جانے سے پہلے کہ اس میں جو دشمن کی اینیمی کی تعریف کو تبدیل کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ایسوسیشن کسی بھی ایسے گروپ سے جن کی اوبویسلی یہاں پر ڈیٹیل بتائی گئی ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز یا آرگنائزیشن یا فارن ایجنٹ وغیرہ وغیرہ, ارادی یا غیر ارادی, یہ کافی پرابلمٹک نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ اب کسی کی ایسوسیشن کس کے ساتھ ہو غیر ارادی طور پہ دیکھیں ایک آرگنائزیشن اور لکھا ہے اور آگے آئی تھنک کہ جو ججمنٹ کال ہے کہ یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرتی ہوئی آرگنائزیشن یا کوئی ایک ذرا تھوڑا ویگ اور دیکھیں ویگ چیزوں میں ہوتا ہے then you can read in whatever you want in it. تو یہ ایک پرابلم آ جاتی ہے کہ when you keep things a little bit vague. دیکھیں یہ بیلنس ضروری ہے. ایک اور بات میں ویسے بتا دوں کہ یہ بڑا ضروری ہے ایز اے لائر بھی میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ایجنسیوں کو, اپنی فوج کو, اپنی ملٹری انسٹالیشنز کو وہ تحفظ دیں تاکہ وہ قانون اور اس کے دائرے سے ہٹ کے نہ وہ تحفظ ڈھونڈیں. یہ بھی ضروری ہے, یہ بیلنس ضروری ہے کہ آپ ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیے بغیر ان کو بھی تحفظ دیں. ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سوائے دوسرے جو جس طرح سے ہم جانتے ہیں کالی ویگو ٹائپ انسیڈنٹس کو کہ ان سے ہٹ کے قانون کے دائرے میں ان کو ریکورس ملنا چاہیے. یہ بھی ضروری ہے, اتنا ہی ضروری ہے, ورنہ پھر بلیک ویگو ہی ہوگی, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. پھر تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بیلنس رکھنا چاہیے کہ ہیومن رائٹس کو, فنڈامنٹل رائٹس اور کانسٹیٹیوشن رائٹس کو, سٹیزنز کو, ان کے رائٹس کو بیلنس کریں ساتھ ساتھ. اور ظاہر ہے کہ ملٹری انسٹالیشنز, ملٹری ایجنسیز, ان کا بھی اپنی جگہ تحفظ قانون کے دائرے میں ہی ہونا چاہیے تاکہ قانون سے ہٹ کے قانون کے دائرے کے تحت نہ ڈھونڈیں. یہ بیلنس اسٹرائک ہونا چاہیے. آئی تھنک تھوڑا سا یہ بیلنس آؤٹ ہوا ہے. ٹھیک, شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے نئی مردم شماری کے تحت الیکشنز ہونے کی, اس نے بہت حیران کن اثرات چھوڑے ہیں. اس وقت لوگ یہی سوال کر رہے ہیں کہ اب کیا الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں. شارٹ بریک کے بعد بات ہوگی. بریک کے بعد خوش آمدید. جو کل پرائم منسٹر شہباز شریف نے آسما شرازی صاحبہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگلے الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے, یہ اس نے جو تمام ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی اس کا رخ موڑ دیا ہے. بلال صاحب, یہ جو سینسس ہے, مردم شماری کا معاملہ ہے, یہ آپ لوگوں کو آج کیوں یاد آیا؟ اس سے پہلے کیوں یاد نہیں آیا؟ اس سے پہلے ایک مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس تک نہ ہوا, اب چند دن رہ گئے ہیں اسمبلی کی مدت میں, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں. جس طرح کہ آپ نے کہا کل پرائم منسٹر صاحب نے یہ اس طرح کی بات کی ہے آسما شرازی صاحبہ کے ساتھ جو ان کا شو تھا. دیکھیے آئی ایم ناٹ اویئر کہ سینسس کس اسٹیج پہ پہنچا تھا, چونکہ اس کی بھی فائنلائزیشن کی پروسیس تھی. ہو سکتا ہے کہ ابھی شاید اٹس ریچ دیٹ اسٹیج ویئر دا پرائم منسٹر واز انفارمڈ کہ یہ سینسس اب ریڈی ہے. مگر دیکھیے جو انہوں نے بات کی, انہوں نے یہی کہا کہ وہ سی سی آئی کے سامنے جو آئینی فورم ہے اس کے سامنے اس سینسس کو رکھیں گے. اور اگر آپ باقی ساری چیزیں ایک سائڈ پہ فور اے سیکنڈ چھوڑ دیں تو آئی تھنک اس بات سے تو کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ جو آپ کا سب سے لیٹسٹ سینسس ہوتا ہے, اگر اس کی بنیاد کے اوپر ہی آپ کی ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہو, آپ کے الیکشن ہو, تو اٹ از دا موسٹ ریپرزینٹیو, I mean it's the way that you can ensure best representation of the people of Pakistan. وہ بہتر عکاسی کرتا ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں, آپ اصول کے مطابق یا جو بھی بات کر رہے ہیں پرنسپلی وہ ایک طرف ہوگی. آپ کے منسٹرز چند دن پہلے تک میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے نئی مردم شماری کی. اس کے علاوہ خواجہ صاحب نے ایک موقع پہ کہا کہ وہ تو پنجاب کے لوگ جو ہے وہ برابر نہیں گنے گئے. جی دیکھیے اگر آپ لیٹس گو تھرو دی اسٹیپس. پرائم منسٹر صاحب نے ابھی کہا ہے کہ وہ مردم شماری کا معاملہ سی سی آئی کے سامنے رکھیں گے. سی سی آئی ایک آئینی فورم ہے, وہاں پہ ایک فیصلہ ہوگا. اگر وہاں پہ ایک سینسس فائنلائز اور نوٹیفائی ہو گیا تو پھر دا بال از ان الیکشن کمیشنز کورٹ. دیکھیے پھر تو حکومت کا کام تو ہے صرف کہ سینسس جو بھی لیٹسٹ آیا اس کو سی سی آئی میں رکھے. سی سی آئی ایک آئینی فورم جس کے اندر پوری فیڈریٹنگ یونٹس اس میں شامل ہوتی ہیں, جب وہاں پہ وہ ایک فیصلہ کریں گی, وہ سینسس پھر الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا. آگے اٹ از اپ ٹو دا الیکشن کمیشن. نہ حکومت کا نہ کسی جماعت کا اختیار ہے, نہ ہی فیصلہ ہے کہ آگے الیکشن کس بنیاد پہ ہونے ہوتے ہیں. تو الیکشن کمیشن کے سامنے آئین بھی ہے, الیکشنز ایکٹ بھی ہے. وہ ان چیزوں کو دیکھ کے پھر جس طرح بہتر فیصلہ کریں گے اور جس طرح بہتر سمجھیں گے تو اس طریقے سے ہی ان کی ذمہ داری ہے فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز انشور کرانا.
تو I think that the ball will then be in their court and they can decide. کھوڑو صاحب الیکشن کمیشن کے بیانات اس سے پہلے موجود ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر نئی مردم شماری کے تحت جانا ہے تو ہمیں وقت لگے گا 4 سے 6 مہینے کے درمیان کا. اب یہ معاملہ بلال صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے سامنے رکھا جائے گا. آپ کی جماعت کو قبول ہوگا نئی مردم شماری کے تحت الیکشن؟ دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہمیں جلدی چاہیے, 90 دن کے اندر چاہیے, نہ وقت سے پہلے چاہیے تھا نہ وقت کے بعد چاہیے. اب اس 90 دن میں ہمارا اسٹینڈ موقف یہ رہے گا, سینسس پر اعتراضات پہلے بھی سندھ نے کیے تھے اور اس وقت بھی اگر ہیں تو سندھ کو ہیں اعتراضات, ہو سکتا ہے پنجاب کو بھی ہوں, لیکن یہ ہے تو صحیح کہ رضامندی کے ساتھ چاروں چیف منسٹر صاحبان اس رزلٹ کو مان لیں, کیونکہ 2018 سے پہلے جو سینسس ہوئی تھی اس پہ بھی اعتراضات تھے. پھر سب پارٹیوں نے مل کے کہا چلو ون ٹائم الیکشن کرا دیتے ہیں عارضی لسٹوں پر. اب پاکستان کی یہ حکومت چاہے عمران کی ہو چاہے شہباز شریف صاحب کی ہو, وہ عارضی لسٹ پہ چنی ہوئی ہے. ہم کہہ رہے تھے کہ سینسس نہ کراؤ, یہ عمران خان تھا جنہوں نے وہ اس مصنوعی یا پروویژنل یا عارضی لسٹ کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس سے بلڈوز کرا کے نیشنل اسمبلی میں لے کے جوائنٹ سیشن میں بلڈوز کر کے پاس کر دی, اس کو پرماننٹ کر دیا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر اس کو ہم نے پرماننٹ کیا ہے تو ہم 5 سال کے بعد مردم شماری کرائیں گے, جو کہ ہونی نہیں ہے, ہوتی نہیں ہے, 10 سال کے بعد ہوتی ہے. اب اس کیبنٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کیا شہباز شریف کا آپ کی حکومت نے, ٹائم لگ گیا ہے, آخری دن کچھ بچ گئے ہیں اور یہ ایشو ڈسکشن میں آیا ہے. خرچوں اربوں روپے ہوئے ہوں گے. کھوڑو صاحب ان اینی کیس سر کہ ان اینی کیس اگر کیونکہ مریم اورنگزیب نے کل یہ بھی کہا تھا کہ 8-9 تاریخ کو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی, تو 90 دن تو وہاں سے آگئے. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ وقت سے بعد میں بھی نہ ہو اور ٹائملی الیکشن ہو, تو یہ تو پھر اب رائٹنگ آن دا وال ہے کہ الیکشن تو عنقریب نہیں ہو سکے گا. اس پہ آپ موقف کیا اپنائیں گے؟ میں نے یہ کیا کہا, میں نے یہ کہا کہ مجھے الیکشن چاہیے 90 دن کے اندر, اور مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر پچھلی جو عارضی لسٹ پہ اگر ہم ایک دفعہ الیکشن کر آئے ہیں تو دوسری دفعہ بھی کر سکتے ہیں. میں نے اعتراض نہیں یا مخالفت کریں گے. میں کھوڑو صاحب یہ میرے ڈیفرنشیٹ کروانا چاہ رہی ہوں. میں پرانی کی بات کر رہا ہوں, میں پرانی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے حیدر وحید صاحب, جی 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 میں کھوڑو صاحب آپ نے جو بات کی ہے صحیح. حیدر صاحب, بلال صاحب اس ضرورت کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ مردم شماری جو اپ ڈیٹڈ ہوتی ہے اسی کے تحت ہونے چاہیے ویسے الیکشنز, لیکن سی سی آئی کے اندر اپروول کے بعد یہ فیصلہ ہوگا. جبکہ کھوڑو صاحب کی پارٹی کا بڑا کھل کر واضح پوائنٹ آف ویو ہے اور اس کے اوپر کافی کانفلکٹ بھی ہے سندھ کے اندر ایم کیو ایم اور ان کی پارٹی کے درمیان. اس کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ مجھے ایک شارٹ بریک کا کہا جا رہا ہے, جب واپس آئے میں حیدر وحید صاحب چاہوں گی کہ اس کے اوپر آپ بات کریں کہ اب آئینی طور پہ بھی اس کے اندر کیا کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں. ایک شارٹ بریک کے بعد بات کرتے ہیں حیدر وحید صاحب سے. بریک کے بعد خوش آمدید. اب سے تھوڑی دیر پہلے خورشید شاہ صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے. یہاں پر نثار کھوڑو صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ان کو کوئی حرج نہیں اگر پرانی مردم شماری کے اوپر وہ اس حد تک سیریس ان کا سینٹیمنٹ نہیں تھا جتنا سیریس پیپلز پارٹی کا رد عمل آیا. لیکن خورشید شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی مردم شماری کے تحت اگر الیکشن کروانے ہیں تو 8 سے 9 مہینے تاخیر ہو جائے گی. تو الیکشن نومبر میں 90 دن میں کانسٹیٹیوشنلی جو ٹائم ہے ان کا اس کے اندر تو نہیں ہو پائیں گے. ہمارے ساتھ کامران مرسا صاحب, سینیٹر کامران مرسا صاحب موجود ہیں, جے یو آئی کے سینئر رہنما ہیں. سینیٹر صاحب بہت شکریہ. میں آپ بہت ووکل رہے ہیں ان قانون سازی کے حوالے سے, میں آپ سے اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی. لیکن ابھی جو ہم پرائم منسٹر صاحب نے کل کہا کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوں گے, میں چاہوں گی آپ قانونی طور پہ بھی ہمیں کچھ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ کیسے پھر پاسبل ہوگا کہ اگر اس میں تو کم از کم خود الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ 4 سے 6 مہینے آگے لگ سکتے ہیں, تو یہ کیسے پھر آگے ممکن ہوگا؟ الیکشن پھر تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ان قریب. جی اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اگلے 90 دن کے اندر یا 60 دن کے اندر جیسی بھی صورت ہو, اگر اسمبلیاں جو ہے نا وہ مدت پوری کریں تو 60 دن میں, اور اگر پوری نہ کریں تو 90 دن میں, تو پھر الیکشن ممکن نہیں رہیں گے. کیونکہ جب بلکہ اس میں 2-3 اور بھی کمپلیکیشنز پیدا ہونے کی صورت
پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ اس مردم شماری کے نتیجے میں جو سیٹیں جو ہے اس کی ایلوکیشن بھی ڈسٹرب ہوگی صوبوں کے حوالے سے، اور جب وہ ڈسٹرب ہوگی تو پھر آپ کو کانسٹیٹیوشن کو بھی شاید امینڈ کرنا پڑے گا، اور وہ تو ایک حصہ ہو گیا. اور دوسری بات جو ہے ڈیلیمیٹیشن دوبارہ کرنی پڑے گی، اور جب ڈیلیمیٹیشن دوبارہ ہوتی ہے تو ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، یہ آپ اس کو کرٹیل نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو کہیں کہ آپ 2 انجن لگا لیجیے اور اس میں جو نا جلدی جو نا یہ سیڑھیاں چڑھ جائیے. وہ آپ کو ہر چیز کے لیے مقررہ وقت جو قانون میں طے ہے وہ دینا پڑتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اگلے کئی مہینوں میں پھر الیکشن نہیں ہو سکے گا، اور جب الیکشن نہیں ہو سکے گا تو پھر اس حوالے سے سوالات پیدا ہوں گے. تو سینیٹر صاحب، یہ جو پھر قانون سازی ہو رہی ہے جس کے اوپر تمام لوگ احتجاج کر رہے ہیں، خود ہی حکومتی اتحادی بھی اور پی ٹی آئی بھی، سو یہ پھر اس کو اسی سے جوڑتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے یہی وجہ ہے اتنی کوئکلی قانون سازی کرنے کے پیچھے کہ پھر ان قریب واپس پارلیمان نے نہیں ہونا، اور پھر کیسے ہوگا یہ سب کچھ رہ نہ جائے؟ دیکھیے، قانون سازی کی ایک اور بھی شکل ہوتی ہے. وہ اگر کسی نے اگر کچھ معاملات میں کوئی ارجنسی ہو تو وہ آرڈیننسز بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر فرض کر لیجئے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو تو صدر کا آفس موجود ہوتا ہے، اور اس میں جو ضروری قانون سازی ہے وہ آرڈیننسز کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. اور وہ آرڈیننس کی مدت اگر آپ اس کو قومی اسمبلی میں لیں تو 120 دن، اور 120 دن کی پھر فردر ایکسٹینشن بھی شاید ممکن ہوتی ہے. تو چلے 120 دن بھی، تو 120 دن وہ ہو گئے 4 مہینے، اور 90 ڈیز سے تو اوپر ہوتے ہیں. یعنی وہ اپنا وقت جو ہے وہ نگران حکومت اپنے سیٹ اپ میں جو کوئی چیز ضروری سمجھے وہ پورا کر سکتی ہے. مگر اس کے باوجود جو ہے نا وہ سوالات یہ ہیں کہ ایسی لمبی قانون سازی، اور وہ بھی آخری 5 7 8 دنوں میں، اور جس کے ایسے ایفیکٹس ہوں گے، جس کے اثرات ملک پہ گہرے ہوں گے، اور جس کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور ہم اپنا وقت پورا کریں، گھر جائیں، اور اس کے بعد جو بھی حکومت آئے، بھلے وہ ہماری آئے یا کسی اور کی آئے، وہ آ کے اگلی قانون سازی کرے، اگلے معاملات کو وہ طے کرے. اور آخر میں سینیٹر صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی ترمیم ہے اس کے اوپر آج بہت زیادہ بحث چل رہی ہے اور ایک تشویش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. میں احسن اقبال صاحب کو کل سن رہی تھی، انہوں نے اس پہ تفصیلی کامنٹ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب ریلیونٹ منسٹر ہیں، وہی بات کریں گے. لیکن ایک موقع پر وہ یہ جواز ضرور فراہم کر رہے تھے کہ ایجنسیز کی طرف سے جو کارروائی کی جاتی ہے اس میں کوئی لیگیلٹی بھی تو ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگوں کے مسنگ ہونے کا سلسلہ بھی ختم ہو. یہ مختصر سی انہوں نے اس کے اوپر بات کی تھی. آپ سمجھتے ہیں اس قسم کا کوئی بھی جواز اس کا مسنگ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا مسنگ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ یہ اس طرح کے جواز نہیں دیے جا سکتے. اور جو فنڈامنٹل رائٹس جو دستور نے ایشور کیے ہوئے ہیں وہ اس کو جو ہے نا ہم کسی سبارڈینیٹ قانون سازی کے ذریعے اس کو نہیں لے سکتے، وہ حق نہیں چھین سکتے. اور اگر اس میں مسنگ پرسنز کا معاملہ صرف ہوتا تو مسنگ پرسن والے معاملے کو تو اس کا حل ہم نکال سکتے ہیں. وہ اگر کوئی بیٹھے، اگر کسی نے ڈائلاگ کرنا ہے تو وہ ڈائلاگ کریں، اس کا مسنگ پرسن کا حل نکل سکتا ہے. مگر اس کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی بھی بیٹھنے کے لیے شاید تیار نہیں ہے. وہ صرف ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں، اور کمٹمنٹ کے بعد جو ہے نا وہ احتجاج ختم کرا دیتے ہیں. اور پھر جو درمیان میں لوگ احتجاج ختم کرانے والے ہوتے ہیں یا وہ بات چیت کرانے والے ہوتے ہیں، وہ گالیاں کھا رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ سینیٹر کامران بٹسا صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. میں حیدر وحید صاحب، جب بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے نئی مردم شماری کے تحت الیکشنز کی، یہ کیا پروسیس اب ہو سکتا ہے، اس کو کیسے ممکن کیا جائے گا؟ اب یہ جو ٹائم فریم بیچ میں آتا ہے وہ تو کافی ڈیلے ہو جائیں گے الیکشن اس سے. اور سی ایم سندھ جو ہے وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ سی سی آئی میں نئی مردم شماری کے اوپر ووٹ نہیں دیں گے، اس کو نہیں مانتے. دیکھیں، مردم شماری جو ہے اس کی وجہ سے الیکشن کا ڈیلے جو ہے وہ تو انویزج نہیں ہے آئین میں، کیونکہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے الیکشن کا وہ بہت سیکروسینکٹ ہوتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ جو باقی لوازمات یا ریکوائرمنٹس ہیں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے، کہ ای سی پی کروائے، کیئر ٹیکرز کروائیں اور صاف شفاف ہوں، تو پھر ان کو ساتھ پڑھا جائے گا وقت کی لمیٹیشن کے ساتھ کہ یہ 60 اور 90 دن میں ہی صاف شفاف ہوں، اس ٹائم پیریڈ میں ہی ای سی پی کرائے، کیئر ٹیکرز کرائیں. تو لہٰذا یہ جو مردم شماری یا ڈی لمیٹیشن کی آپ بات کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے الیکشنز ڈیلے نہیں ہونے چاہیے. اگر تو 2 ہفتے 3 ہفتے کی بات ہے تو کورٹ کے ذریعے سے میں بھی آرڈر لے لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن 4-6 مہینے ڈیلے انویزج نہیں ہے آئین میں، کہ اگر نہیں ہوئی ہیں ڈی لمیٹیشن تو پھر جو ڈی لمیٹیشن ہوئی ہیں اسی پہ ہو، اور اگر مردم شماری ہو گئی ہے تو پھر اس کو بر وقت نوٹیفائی کرا کے افیکٹ دیا جائے.
اور اگر افیکٹ نہیں دیا جا سکتا اس ٹائم پیریڈ میں تو پھر آئین میں انویزج نہیں ہے کہ اس وجہ سے الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے، بیکاز ایک جمہوریت میں اور آئین میں سیکروسینکٹ ہوتا ہے یہ ٹائم پیریڈ. بٹ بہرحال ہم نے اپنے ملک میں تو یہی دیکھا ہے کہ سیکروسینکٹ جو ہے وہ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتا. لیکن بہرحال آئین میں کوئی جواز نہیں ہے. جی تو حیدر صاحب پھر کس تحت یہ بات کی جا رہی ہے؟ پھر کس بیسس کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے؟ کوئی بیسس تو ہوتے ہیں ہر بات کہنے کے. سو اگر اس کی گنجائش نہیں بنتی اور یہ بات واضح ہے کہ 4 سے 6 مہینے نئی حلقہ بندیوں کے تحت اس کو لگیں گے الیکشن کمیشن کو، تو پھر کیسے ممکن ہے یہ بات پرائم منسٹر جیسے اہم ترین شخصیت کی طرف سے میڈیا کے سامنے رکھی جائے؟ الفاظ ممکن استعمال کیا ہے اکثر، تو اب ممکن تو پنجاب میں بھی ہو گیا، خیبر پختونخوا میں بھی ہو گیا، ایک دن ساتھ کروانے کی بات پہ ہو گیا، ای سی پی کی ڈیٹ نہ دینے پہ ہو گیا. تو جب ہونا ہوگا تو پھر یہاں بھی ہو جائے گا. بٹ آئین میں جو ایک ہی طریقہ انویزجڈ ہے وہ آرٹیکل 232 کی ایمرجنسی ہے، اور اس کے جو ہے وہ پری ریکوزٹس کچھ ایسے ہیں کہ مفلوج ہو جائے ایڈمنسٹریشن، خانہ جنگی ہو، اللہ نہ کرے کوئی اٹیک ہو جائے ہمارے ملک پہ وغیرہ، اس طرح کی ایکسٹریم سچویشنز میں انویزج کیا گیا ہے ایمرجنسی کا نافذ ہونا، جو کہ ظاہر ہے پھر جوائنٹ سیشن سے ریٹیفائی بھی ہوتا ہے اور پھر کورٹس جو ہیں وہ بھی جوڈیشل ریویو کر سکتے ہیں. اس وقت آن دا کارڈز یہ اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ جاتی بھی حکومت یہ تو نہیں کبھی کہے گی کہ ہم اس حالات میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک کو، اور نہ جانے کی وجہ اس کو بنانا اس وقت جو ہے ایٹ لیسٹ نظر نہیں آتا. اور کوئی آئین میں جواز نہیں ہے. اور میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری یہ بات درست ہے کہ ٹائم لمٹ کے علاوہ بھی چیزیں پریزنٹ ہونا ہوتی ہیں الیکشن کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آپ 60 یا 90 دن میں غلط الیکشن کرا دیں، یا ای سی پی نہ کرائے الیکشن، یا کیئر ٹیکر نہ ہو. یہ سب کچھ ہونا ہے لیکن 60 اور 90 دن کے اندر کرنا انویزجڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے پھر آپ مدت بڑھاتے جائیں. ہونا یہ سب کچھ ہے، کیئر ٹیکر نہیں. ادروائز آئین میں آپ کہتے ادروائز آپ کہتے ہیں آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، صرف اگر ایمرجنسی صورتحال ہو اس میں یہ ہو سکتا ہے. اب یہ وہ صورتحال تو اس وقت ہے نہیں، لیکن حیدر صاحب جو آپ نے کہا وہی کہتے ہوئے بریک کے اوپر جاؤں گی کہ آج کل کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے. سو ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. بلال صاحب کا اس کے اوپر کامنٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بلال صاحب، آپ لوگ حکومت میں جب آئے تھے تو یہ جواز فراہم کیا گیا تھا کہ جو سابقہ پرائم منسٹر ہیں وہ 10 سال اقتدار میں رہنے کی پلاننگ بنا رہے تھے، اور وہ فیشسٹ ہیں، ان کے لیے اس قسم کے قابض ہونا چاہتے ہیں اقتدار پہ، اس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے، اور اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا کے وہ یہ سب کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں. یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں. لیکن اب جو حیدر صاحب اوپینین یہاں پر نقطۂ نظر جو ہے وہ اپنا ماہرانہ ہمیں بتا رہے ہیں، اس کے مطابق بھی ان کو کوئی گنجائش نظر نہیں آتی آئین کے مطابق 90 دن سے زیادہ اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی. تو یہ اب آپ تو اس کو نہیں مانیں گے، لیکن یہ نظر ایسا آ رہا ہے کہ عوامی حد تک ٹرک کیا جا رہا ہے، میڈیا ڈیبیٹ کی حد تک ٹرک کیا جا رہا ہے، لاسٹ مومنٹ بہت سارے آئیڈیاز کو فلوٹ کیا جا رہا ہے. تو کیا فرق رہ جاتا ہے آپ میں اور آپ لوگوں کے مطابق جو انٹینشن فارمر پرائم منسٹر کی تھی اس میں؟ دیکھیے بہت بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہ اس طرح دیکھیں، پہلے تو آپ آ جائیں اسپیسیفک سوال پہ. پرائم منسٹر صاحب نے ایک بات کی کہ سینسس کے مطابق ان کے خیال میں نئے سینسس کے مطابق الیکشنز ہونے چاہیے، اور وہ سی سی آئی کے سامنے معاملہ رکھیں گے. ایک تو سی سی آئی از ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو دا پرائم منسٹرز ڈیسیجن، جس میں چیف منسٹر سندھ بھی ہیں، ان کی جماعت بھی، ہر کسی کی رائے ہوگی اور اس پہ سی سی آئی فیصلہ کرے گی. وانس دا سینسس از نوٹیفائڈ، اس کے بعد تو ویسے ہی الیکشن کب کروانے ہیں، کس طرح کروانے ہیں کی ساری ذمہ داری اور ساری اختیارات وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نہیں جاتے. سوال ہے اس وقت مردم شماری آپ لوگوں کو یاد آنے کا. نہیں دیکھیے، وہ اگر جب سینسس فائنل ہو رہا ہے، اگر وہ پریپیئر ہو گیا ہے تو وہ حکومت اپنی مدت سے پہلے سی سی آئی کے سامنے اس معاملے کو رکھنے میں تو کوئی چیز نہیں. اب دیکھیے آگے جو حیدر صاحب بات کریں کہ 90 دن کی شک بھی ہے، فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز انشور کرانے کی شک بھی ہے، سینسس کے نتیجے میں جو ڈی لمیٹیشن ہونی ہوتی ہے وہ بھی شکیں ہیں. یہ تو اب الیکشن کمیشن بہتر ان سب چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کر سکے گا یا تعین کر سکے گا کہ اس نے نئے سینسس کی اگر سی سی آئی اس کو نوٹیفائی کر دیتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہاؤ دے پروسیڈ. تو آئی تھنک الیکشن کمیشن ان ساری چیزوں کو دیکھ کے جو اس میں جو بھی آئینی طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق الیکشنز انشور کروائے گی. وہ تو نہ ہماری ذمہ داری ہے، نہ کسی جماعت کی یا حکومت کی، نہ ہی ہمارا اختیار ہے.
ایک رائے ضرور ہو سکتی ہے اور سی سی آئی تک لے جانے تک اختیار ضرور ہے وزیر اعظم صاحب کا, اور ایک ان کی سے ہے سی سی آئی کے اندر ایز پرائم منسٹر آف دا کنٹری. مگر ونس دا سینسس از نوٹیفائڈ دا بال از ٹوٹلی ان دا الیکشن کمیشنز کورٹ اینڈ آل پارٹیز ول لک ٹو دا الیکشن کمیشن کہ وہ آگے جو بھی اگر وہ 90 دن کے اندر اسکیجول اناؤنس کرتے ہیں اس سینسس کو ریفلیکٹ کرتا ہے, وہ دیٹ از بیسٹ لیفٹ اپ ٹو دیم ٹو ڈیسائڈ اینڈ ٹو گیو دیئر ویوز آن دیٹ. حیدر صاحب اسی کو ڈیبیٹ کو ہی کنکلوڈ کر لیتے ہیں. ویسے میں آپ سے توشہ خانہ پہ بھی بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن وقت کی کمی ہے, اس پہ ہم کل بات کریں گے کیونکہ عدالت کے اندر معاملہ عدالت کے روبرو ہوگا, کل آخری دن ہے دلائل کا. اسی کو کنکلوڈ کر دیں اگر حیدر صاحب میرے لیے. اب فری اینڈ فیئر کی جب بات کی جاتی ہے, آپ نے ہمیں بڑے واضح طور پہ بتا دیا کہ صرف ایمرجنسی کی صورتحال میں, لیکن کوئی دیگر محرکات اس میں کار فرما ہو سکتے ہیں پھر ہمارے ہاں کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے. یہاں پر دہشت گردی ایک بار پھر سے سر اٹھانے لگی ہے. اس دن 55 افراد جو ہے وہ باجوڑ میں جو ہے ہلاک ہوئے ہیں. دہشت گردی اگر اس نوعیت کی ہو کہ اسے ایمرجنسی کی جو پری ریکوزٹس ہیں ان میں شامل کیا جا سکے تو بے شک وہ وجہ بن سکتی ہے, لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایکسٹریم سرکمسٹانسز کے لیے انویزجڈ ہے. باقی پھر کورٹ سے جا کے اگر فار ایگزامپل مردم شماری کو افیکٹ دینے کے لیے 2-3 ہفتے کی بات ہو تو ریکویسٹ کی جا سکتی ہے, اور گنجائش چونکہ پہلے بھی نکالی ہے کورٹ نے تو شاید اس دفعہ بھی نکال لے کچھ ہفتے, لیکن 6-4-5 مہینے ایسی کوئی چیز انویزجڈ نہیں ہے. تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کورٹ یہی کہیں کہ جو مردم شماری ہے اسی پہ کرائیں. اگر آپ افیکٹ نہیں دے سکتے نئی مردم شماری کو 5 ماہ 6 ماہ آپ کو لگیں گے تو پھر شاید وہ میرا نہیں خیال مناسب ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اتنی حد تک ملتوی کیے جائیں, کیونکہ سادہ سیکروسینٹ جو ہے وہ یہ آرٹیکل ہے کہ 60 یا 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. آئینی طور پر آپ کو کسی صورت بھی اس کی گنجائش نظر نہیں آتی کہ 90 دن سے زیادہ ڈیلے ہوں. دیکھتے ہیں اب آگے آنے والے دنوں میں کیا اس کے اوپر حکمت عملی اپناتی ہے, لاہ عمل اپناتی ہے مسلم لیگ نون بالخصوص حکومت میں شامل جماعتوں کے اندر, کیونکہ وہ ایک مختلف رائے اس کے اوپر رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی سے بہت شکریہ بلال اظہر صاحب, ہمارے ساتھ پروگرام میں حیدر وحید صاحب شامل تھے, نثار کھوڑو صاحب اور سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی اپنا وقت دیا. ناظرین آپ سے کل ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.